अब सईदा हफ्सा जी शादी तो पहले शोहर का आपको पता है कि वो कौन थे। वो एक अच्छे इंसान थे। अब अल्लाह को मंजूर नहीं था और वैसे भी वो एक जंगजू थे, लश्कर के शहसवार थे। तो उनको भी इस्लाम के लिए आगे बढ़कर मदद करने की चाहत थी, शौक था। अभी शादी नहीं हुई थी। तो हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि जब शादी नहीं हो तो कोई भी काम ऐसा करना हो तो रोक दिया जाता है। लेकिन तब लोगों का ईमान बहुत ज़्यादा था और बीवियाँ भी बहुत अच्छी थी कि वो रोकती नहीं थी दीन के लिए निकलने के लिए अपने शोहरों को, अपने आंदों को। खैर, सईदा हफ्सा जो है अपनी तलीमात हासिल कर रही थी मदीना के अंदर, और उनके हस्बैंड भी इस्लाम की नेमत से सरफराज हो रहे थे। दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और फिर क्या हुआ कि में भी जाना होता था। तो हिजरत का दूसरा साल शुरू हुआ, बदर की लड़ाई शुरू हो गई। और बदर की लड़ाई में आप देखें कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ वो आए थे। इवन के इस कदर मुसलमानों पर हमला करने की कि हम 3 दिन रहेंगे, ऊँट ज़िबा करेंगे, खाना खिलाएंगे, शराब पियेंगे, गाना गाने वालियाँ साथ लेके आए थे कि हम एक्टिव रहें। औरत की वजह से हमारे अंदर एक जज्बा है और हम अच्छे तरीके से लड़ सकें। तो मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा इसमें कोशिशें की, लेकिन बदर में हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को के हस्बैंड जो है उनको कुछ बहुत ज़्यादा वो लड़े और उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे होके लड़ाई की। लेकिन कुछ सरदारों के तीरों का निशाना वो भी बने, कुछ जख्म हुए। रेस्क्यू भी किया गया, उनको घर लाया गया, लेकिन कुछ जख्म थे और खून बह रहा था उनसे, बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। जब वो अपनी बीवी के पास आते हैं ना, तो जब बीवी उनको देखती है तो अमूमन बीवियाँ क्या कहेंगी। आज की अगर बीवी की बात की जाए जी, कि जंग से खामद आया या कोई भी मुशक्कत करके आया, खास तौर पर दीन के लिए, चले इस कोशिश के लिए जिसकी हम बात कर रहे थे कि कुछ खामद ने कुछ रकम दे दी और घर वालों को अनाउंस किया कि हम लोग अपनी सहूलियात कम करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी की आसाइश को कम करके हम इन लोगों की मदद करेंगे। तो अमूमन डीमोटिवेट किन की तरफ से होंगे, हम बीवियों की तरफ से, कि सबसे पहले तो अपना देखा जाता है, फिर बाहरी मदद की जाती है। क्या तो हमारे पास इतनी हेल्प के लिए पैसे हैं थे, हम कर सकते थे हेल्प। तो बीवियाँ ही मोटिवेट करेंगी आगे बढ़ के हेल्प करने को, और बीवियां ही डिमोटिवेट करेंगी जब हेल्प की जाए। तो दो तरह के लोग यहाँ इस मुआशरे में रहते हैं। जब वो आई तो जब उन्होंने देखा ना कि मेरे हामद के जिस्म पर निशान है, तो आपको पता है उन्होंने अपने हामद की तारीफ की जो हालत जंग से वापस आए थे। निशानात को देखा तो उनकी तारीफ की, क्योंकि उनको फतह की खबर पहुंच चुकी थी ना, फतह हो गई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फतह मिल गई, तो मेरे हस्बैंड ने भी इस फतह के अंदर अपनी तरफ से कोशिश की है, इस्लाम को जो है मदद दी है, इस्लाम के लिए होशियार रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका हम सफ़र जब अल्लाह के दीन की आतर किसी रात पे निकलता है, तो उसकी अनथक मेहनत पर तंजो तनकीद नहीं करनी चाहिए, उसकी पजीराई करें, उसको अप्रिशिएट करें। वो हामद है तो वो बीवी को करे, बीवी है तो हामद को करे, अगर कोई भी दीन का काम करे। अब देखिए कि हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि वही जैसे नाजिल होती थी तो फ़ौरन से सीख लिया करती थी। तो सूरत अनफाल नाजिल हुई, तो जिसमें मुसलमानों के लिए आयात थी कि वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा वलितत्मइन्न बिही क़ुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। तो जब अपने हस्बैंड को मुबारक दी, तारीफ की, तो फिर उन्होंने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला ने मदद नाजिल की थी। इसलिए अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे दिल मुतमिन हो जाए कि अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। तो अफसा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह की मदद पे खुश हुई और अपने हामद के ज़ख्म का इलाज करने लगी।
اور پھر انہوں نے علاج کیا, ان کی صحت پر پوری توجہ دی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حق میں شہادت لکھنی تھی تو وہ زخموں کو تاب نہ لا سکے, ریسکیو نہ ہوئے, اور چند ہی دنوں کے بعد وہ فوت ہو گئے. اور پھر ان کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی شہادت کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. اور سیدہ حفصہ ویسے تو بہت خوش ہو رہی تھی, لیکن خوشی کی بات بھی تھی, لیکن تھوڑا سا تو غم ہوتا ہے. شادی تھوڑی نئی بھی تھی, کم زیادہ ہوئی. تھوڑے عرصے کے بعد ہی ان کے حامد نے اس دنیا سے کنارہ کیا اور ایک ایسی زندگی میں چلے گئے کہ جس کو ہم موت نہیں کہیں گے, کیونکہ شہید تو مردہ نہیں ہوتا, شہید تو زندہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے, اللہ کے ہاں. تو کیا کیا انہوں نے, اپنی اس سچویشن کو کیسے ڈیل کیا. ہم میں سے کوئی ہوتا تو آج صبح آ کے شکوہ کرتا, اللہ آپ نے کیا کیا, میرا حامد تو دین کے لیے اتنا مددگار ثابت ہوتا, آپ تھوڑی سی زندگی اور دے لیتے, ابھی تو میری شادی ہوئی تھی, میرے ساتھ کیا ہو گیا, شکوہ کرتے نا. انہوں نے کیا کیا, خود کو اللہ کے سپرد کر دیا, تقدیر کے آگے سر تسلیم خم کر دیا, اور اللہ کا قرب بڑھنے لگا ان کا, ان کی عبادات بڑھنے لگی. اپنے باپ کے گھر آ گئی تھی, دن رات عبادات کرنے لگی, اطاعت الہی میں وقت گزارنے لگی, نماز پڑھنے لگی, روزے تسلسل کے ساتھ رکھنے لگی. جب وہ بیوہ ہوئی تھی نا تو ان کی ایج پتہ کیا تھی, 18 سال. اس وقت 18 سال کی لڑکی کو بھی شوق تھا. آپ سب تقریباً موسٹلی ہم میں سے جو لوگ ہیں 18 سال سے اباب ہیں, لیکن ہماری جو سچویشن زندگی میں مشکل آئے تو ہمیں ہینڈل ہی نہیں کرنا آتا, مینیج ہی نہیں کرنا آتا, ہم اوور کم ہی نہیں کر پاتے. ہم کبھی کسی طرح کی نادانی کرتے, کبھی اچھا مشکلات جب آئے نا یا کوئی بھی دل وغیرہ پریشان ہو تو ہم ایسے کام کرتے ہیں اپنے آپ کو, اپنی بے چینی اور اپنی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے غلط کام کرتے ہیں. لڑکیاں کیا کرتی ہیں, کچھ لڑکیاں ایسے ہوتی ہیں کہ جب وہ کسی کو بتا نہیں پاتے اپنی سچویشن تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں. کیا ہوتا ہے نقصان پہنچا کے, کہ ہم اپنی انگزائٹی اینڈ ڈپریشن کو کم کریں, فرسٹریشن ہماری جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے. اس سے فرسٹریشن دور نہیں ہوتی, حدود اللہ کو ہم پھر اپنے اخلاق خراب کر لیتے ہیں, پھر اور برائیوں میں پڑ جاتے ہیں. لڑکے اسموکنگ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, شراب نشے جوئے کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. اس طرح کی برائیاں آ جاتی ہیں جب کبھی ہمارے دل کو گہری چوٹ پہنچتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم خود کو برباد کر لیں گے, ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا. جب آپ کی کوئی مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اسی وقت تو امتحان ہوتا ہے. تو اس لیے آزمائش پر شکوہ مایوسی پریشانی کی بجائے کیا کرنا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, دل کے سکون کے لیے عبادات میں اضافہ کرنا ہے. آپ اپنی خواہش کو جو ہے, کیونکہ اب دیکھیں شادی ہوتی ہے نا, تو شادی میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیسی فیلنگز ہوتی ہیں. نئی نئی شادی ہو اور پھر اچانک سے حامد کا چلے جانا, تو اس وقت شہوت کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. اس شہوت کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے. بہت سمجھدار اس وقت کے لوگ تھے. حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کی سمجھداری پر, چھوٹی چھوٹی عمر اور کیسے مشکلات اور کیسے پریشانیوں کو ڈیل کرنا ہے ان لوگوں نے ہمیں سکھایا. تو شادی شدہ زندگی کے اندر اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے, مثلا کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی ڈائیورس ہو جاتی ہے اور پھر اس وقت بھی معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں, پریشانی والے ہوتے ہیں, یا حامد کی جدائی کچھ اس طرح سے, تو اس وقت آپ جب عبادات کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ مینٹلی طور پر بہت زیادہ پریشان, ذہنی اذیت بہت زیادہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی, ذہنی ٹینشن. تو اس وقت ایک مضبوط انسان ہے اس طرح کے حالات سے لڑ سکتا ہے. کیسے کہ رضیت باللہ رب, یہ اللہ کا حکم تھا. اب کہنا تو آسان ہے, لیکن پھر شیطان کا بھی تو حملہ ہوتا ہے. تو اس حملے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے, دل کے سکون کے لیے اللہ کا قرب, عبادات, نماز, روزہ,
سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا چند ماہ بیوہ رہی اور ان کے چہرے سے ذہانت ٹپک رہی، اور اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں عمر رضی اللہ عنہ، وہ اپنی بیٹی کے چہرے پر اثرات تو دیکھتے تھے، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جیسے جیسے درد اور گھٹن پیش آیا میری بیٹی کو، اس نے عبادات میں گہری دلچسپی لی اور بیٹی کی نیکی اور خوش اخلاقی بڑھنے لگی۔ تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اس چیز سے کہ میری بیٹی عبادات کی طرف بڑھ رہی ہے۔ عموماً اخلاق بھی خراب ہو جاتا ہے جب کوئی مشکل آتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اب ان کو تھا کہ اس کی جو ہے نا دوسری جگہ شادی ہو جائے تاکہ جس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے وہ ختم ہو جائے، اور ماں باپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ایسی سچویشن آئے وہ دوسری شادی کے لیے بڑی دیر لگا دی جاتی ہے۔ جیسے عدت مکمل ہوتی ہے تو عدت کے فوراً بعد کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح کر دیا جائے۔ تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے یہ پیشکش کی اپنی بیٹی سے نکاح کے لیے، لیکن ابو بکر صدیق کو نا ایک بات پتہ چل گئی تھی کہ اللہ کے نبی دل ہی دل میں خواہش رکھتے ہیں، اس لیے وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ یہاں پہ عثمان بن عفان بھی مشکل میں ہے، کیونکہ ان کی بیوی جو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ ان کی وفات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں، اور ان کے ان کی پریشانی ان سے دیکھی نہیں جا رہی، تو ایسا کیا کہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر اپنی ان کی پہلے تعزیت کی ان کی بیوی کی وفات کی، اور پھر اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کی نکاح کی پیشکش کی۔ اب یہاں سے ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں، انسان چھوٹا نہیں ہوتا کہ بیٹی والے رشتہ لے کے جائے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس چیز کو بڑا آڈ لیا جاتا ہے کہ اچھا بیٹی والے رشتہ لے کے جائیں، ہم پاگل ہیں بیٹی والی اس طرح سے کام کریں۔ یہ جو چیز ہے نا، اس ٹرینڈ کو بھی جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ فلاں، اگر آپ کے گھر والے ہیں ان کو لگتا ہے کہ فلاں لڑکا جو ہے آپ کے لیے بہتر ہے کسی بھی لڑکی کے لیے، اور وہ یا ان کے ذہن میں نہیں ہے آپ لوگوں سے رشتہ مانگنا، یا وہ کچھ کسی بھی معاملات میں تھوڑے کمتر بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ آپ نہیں مانیں گے، تو اس سچویشن میں آپ کو پسند ہے کوئی گھر والوں کو، تو بجائے اس کے کہ آپ ویٹ کریں، ہمیں خود بھی قدم اٹھا لینا چاہیے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ عزت کم ہوتی ہے، بلکہ عزت بہت زیادہ بڑھ بھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نیت خالص ہو نا، نیت اخلاص ہو تو عزت بڑھتی ہے۔ اس لیے اس ٹرینڈ کو بھی تھوڑا سا اپنے ذہنوں کے اندر ختم کریں کہ اگر کوئی بیٹی والا خود پرپوزل بھیجتا ہے لڑکے کو تو نو ایشو، صحابہ اس میں نارمل تھا، وہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے ابو بکر صدیق کو پیشکش کی، پھر آپ جو ہے عثمان بن عفان کے پاس گئے۔ اب جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا نا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا ہوگا، آپ دیکھ کر مسکرانے لگے کیونکہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی۔ کہا عمر گھبراؤ نہیں، حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان سے شادی اس کی ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اتنا خوبصورت جواب یہ مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کیسے سچویشن کو ہینڈل کیا۔ کہا کہ مطلب عثمان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچ رکھا تھا، اپنی دوسری بیٹی دینی تھی، اور اپنے لیے بھی سوچ رکھا تھا۔ تو پھر چند دن گزرے کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کی شادی جو ہے عثمان بن عفان کے ساتھ ہو گئی، تو وہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے تو بہتر تھی نا، ظاہری بات ہے نا کہ نبی کی بیٹی تھی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ عرصے کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، تو اب عثمان رضی اللہ عنہ سے تو بہتر تھے اللہ کے نبی، تو جواب کے مطابق عمل بھی کر کے دکھایا۔
पहले उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि कौन हो सकता है उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से बेहतर। कहा मैं तो मतलब हम में सबसे बेहतर तो फिर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक से, और हमसे फिर अल्लाह के नबी। तो उनको थोड़ा सा यकीन होने लगा कि अल्लाह के नबी की तरफ से ऐसे होगा। फिर जब वही आई तो फिर बहुत खुश हुए, यानी कहा कि मतलब अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रहमत कर दिया। और देखिए कि अल्लाह ने उनको एक गम से गुजारा और उन्होंने इस आजमाइश पर तकलीफ को बड़ी मोहब्बत और एक समझे सोच समझ और एक शऊर के साथ, तकलीफ के साथ वो गुजरी। अल्लाह ने उनको इनाम दिया। इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए जब भी कोई मुश्किल आती है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ ऐसा रखा होता है कि जो हमें उस चीज़ की कुर्बानी देने के बाद मिलता है। आप हमेशा ये बात याद रखें, जब तक आप किसी छोटी चीज़ की कुर्बानी नहीं देंगी ना, बड़ी नहीं मिल सकती। बाज़ औक़ात हमें कुर्बानी देनी पड़ती है कुछ बड़ा करने के लिए। तो उस वक़्त हमें अपना ज़र्फ़ बड़ा करना पड़ता है, अपनी सोच, क्योंकि हो सकता है कि हमारी उस कुर्बानी से हम किसी को तकलीफ़ भी पहुँचे। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि वो तकलीफ़ थोड़ी हो कि आइंदा अल्लाह ने आपको जो देना हो या आपसे कुछ करवाना हो, वो उस तकलीफ़ से कई दर्जे ज़्यादा हो। अल्लाह ने कई लोगों की तकलीफ़ या कई लोगों का दर्द आपसे ख़त्म करवाना हो, आपको आप मदावा करने वाले बन सकते हैं। इसलिए किसी भी सिचुएशन में आप पड़ जाते हैं कि आपको लगता है कि मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर आपको ये भी टेंशन होती है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ और दुख ना पहुंचे। तो उस वक्त आप बस यही सोचें कि क्या काम मेरा बड़ा हो सकता है, किस काम में मैं ज़्यादा लोगों के लिए आसानी की वजह बन सकती हूँ। फिर इंशाल्लाह आपके लिए सिचुएशन को हैंडल करना आसान हो जाएगा। अब ये हुआ कि उमर रजी अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हुए और उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक आए उमर रजी अल्लाह के पास। कहने लगे, ए उमर, महसूस ना करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हफ्सा रजी अल्लाह का तस्करा किया था। ये राज की बात थी और मुझे पता था, इसलिए मैं नहीं चाहता इस राज को फाश करूं। तो इसलिए अगर मैंने आपने जब रिश्ता पेश किया तो मैंने उसे कबूल नहीं किया। अदरवाइज अगर अल्लाह के नबी की ख्वाहिश ना होती ना, तो मैं इस रिश्ते को बहुत खुशी के साथ कबूल करता। मेरे लिए तो ऑनर की बात होती आपकी बेटी के साथ निकाह करना। अब देखिए ये बात बहुत प्यारी है, सहाबा के अंदर ये बात कूट कूट के बड़ी हुई थी। बहुत कम ऐसे वाक़यात आपने पढ़े होंगे कोई साहब आपस में एक दूसरे से बदगुमान हुए। क्या बात थी कि वो एक दूसरे को एक बदगुमानी खत्म करते थे। हमारे मुआशरे के अंदर ये होता है कि अगर हम किसी से बदगुमान हो जाते हैं ना, क्या करते हैं, दिल में रखते हैं, मेरी मर्जी है, क्या फर्क पड़ता है, आई डोंट केयर। यानी एक अतराने वाली कैफियत हमारे अंदर आ जाती है, एक ऐसी चीज की अब बात गई तो रात गई तो बात गई, मुझे क्या जरूरत है लोगों को जाके अपनी सफाइयां देने की या बताने की। यानी हम किसी के दिल को साफ करने की कोशिश नहीं करते। सिचुएशन आ जाती है, कभी किसी के जहन में आपके मुतालिक कोई बात आ जाती है, क्या करना चाहिए, जरूर मामलात को क्लियर करना चाहिए। क्या फायदा होता है, दिल साफ हो जाते हैं। जब दिल साफ होते हैं तो फिर इंसान एक अच्छे रिलेशन के साथ, तो अब उनको पता था कि हमने इस्लाम के लिए एक दूसरे के साथ चलना है। तो छोटी सी बात थी, हालांकि उनको खुशी मिली थी, तो अगर ना भी बताते तो कोई मसला नहीं था। लेकिन उन्होंने बताया कि उमर, माइंड ना करना, महसूस ना करना, ये वजह थी जिसकी वजह से मैंने तो अल्लाह के रसूल का राज भी रखा और फिर बाद में अपनी बात भी क्लियर की। ठीक है, तो ज़रूर ये कोशिश करनी चाहिए। अब इस मौके पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि अल्लाह के नबी की बहुत बड़े राजदान है, तो बहुत इस चीज़ से भी उनकी एक इम्प्रेशन पड़ा, ये हिकमत के साथ उन्होंने काम किया। तो उस वक़्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उस मुबारक शादी के हवाले से अल्लाह ताला की हिकमतों का पता चलने लगा। और फिर उस वक़्त उन्होंने खुशी के साथ ये आयत पढ़ी। ये चीज़ भी बड़ी प्यारी चीज़ है। ये दिल करता है कि एक एक चीज़ पर रुक के हम इस पर तदब्बुर करें कि सहाबा का अमल कितना प्यारा होता था। हम लोग खुशी के मौके पे क्या करते हैं, और पार्टी करते हैं। जी, पार्टी करते हैं और पार्टी करते हुए कितनी हदूद को पमाल किया जाता है।
اکثر عید کے مواقع بھی بڑے ہم نے غیر شرعی بنا دیے، جو ہونے نہیں چاہیے تھے ان کو کرنا شروع کر دیا۔ شادی کے موقع تو نکاح کا مسئلہ تھا، تو خوشی کے ساتھ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کے من پسند کپلز آپس میں مل جاتے ہیں تو ایک کپل بنتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو پھر شادی پر حد سے زیادہ جو ہے حدود اللہ کی وہ پامال کیا جا رہا ہوتا ہے، غیر شرعی کام کہ شادی ہے تو کوئی نہیں، ایک دفعہ ہی ہونی ہے، تو جی ایک دفعہ ہی ہونی ہے تو ساری زندگی کے گناہ اس شادی نہیں کرنے چاہیے تاکہ وہ اس کا بوجھ پوری زندگی اٹھا سکے۔ صحابہ کا عمل بڑا ڈفرینٹ ہوتا تھا، وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے، اس موقع پر انہوں نے قرآن کی بڑی پیاری خوشی کے ساتھ، ایک ہوتا ہے نا خود ساختہ چیزیں زبان سے نکل آئیں، ہمارے زبان سے واو اس طرح کی کیفی ورڈز ہمارے زبان سے نکلتے ہیں، مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، اس طرح کی یعنی جو کریڈٹ اللہ کو نہیں جا رہا ہوتا، فوراً سے کہا ہذا میاں فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی قریب۔ سورۃ نمل۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کا یہ فضل ہے مجھ پر، اور اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہ شکری کرتا ہے، تو جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے نفس کے لیے ہے، اس کے اپنے لیے، اور جو نہ شکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ کو ہمارا شکر نہیں چاہیے، تو ہمیں شکر اپنے لیے کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا بہت شکر انہوں نے ادا کیا، کثرت کے ساتھ اللہ کی تعریف کے گن گانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی بیٹی پر بہت بڑا احسان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کو اپنے لیے چنا اور قبول کیا۔ اب یہ مبارک شادی جو ہے 3 ہجری کو طے پائی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 20 سال تھی، یوں سمجھیں کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھی، 2 سال پھر بھی ان کو گزارنے پڑے۔ اور پھر اس وقت اللہ کے نبی کی بیویاں کون کون تھی؟ سیدہ سودا رضی اللہ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی، اتنی پیاری، کہنے لگے دیکھنا دختر صدیق سے کسی معاملے میں جھگڑا نہ کرنا، خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دلی محبت کرتے ہیں، پہلی مائنڈ سیٹ تیار کر رہے ہیں کہ اچھا یہ نہ ہو کہ جیلسی آئے اور جیلسی میں آپ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ محبت کا اختیار انسان کے اپنے کنٹرول میں دل کا معاملہ ہے، تو یہ یاد رکھنا کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اور ابو بکر سے بہت پیار کرتے اور جیلس نہیں ہوئے۔ اب دیکھیے صحابہ کے اندر یہ بات بھی بڑی پیاری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کہا تھا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے اور مردوں میں عائشہ کے باپ سے محبت ہے، تو کوئی صحابہ میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی جیلسی نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ اتنے ظرف والے لوگ تھے کہ کسی کو رتبہ مل جاتا تو وہ اس سے خوش ہوا کرتے تھے، ان کے دلوں میں باتیں نہیں آتی تھی، ان کے دلوں میں کوئی خیال بھی نہیں گزرتا تھا، وہ اس چیز کو بڑی اچھی طریقے کے ساتھ سمجھتے کہ کون جو ہے اللہ کے نبی کے قریب ہونے کے قابل ہے۔ تو اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ تم مقابلہ نہ کرنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو پھر بعض اوقات اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ بیٹی تو کہاں اور عائشہ صدیقہ کہاں، اور تیرا باپ کہاں اور اس کا باپ کہاں۔ یہ طنز نہیں تھی، جیلسی بھی نہیں تھی، یہ تھا کھلے دل سے قبول کیا تھا، اور واقعی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو کوالٹیز تھی ان کو انہوں نے دیکھا تھا کہ کیسے اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے ہیلپ کی، اور ان کی کیا کیا کوالٹیز تھی، کیسے اللہ کے نبی کے ان کے ساتھ ایک باؤنڈنگ سیٹ ہوئی۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تو پہلے ہی اپنی بیٹی کو گائیڈ کیا۔ اب ہمارے ہاں بھی اگر آپ کو لگے کہ ان فیوچر اگلے گھر جا کے کچھ معاملات ایسے آنے ہیں تو خود کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کرنا چاہیے کہ اچھا میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، تو مجھے اس سچویشن میں کیسے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے۔ تو یہ باتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ آپ کا جب شروع ہوتی ہے نا عمر شادی کی، تو اس وقت سے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے،
مینٹلی طور پر کہ کیسی کیسی سچویشن آپ کے ساتھ آ سکتی ہیں. ہر سچویشن کے سامنے مقابلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان چلائیں اور جھگڑا کریں. دس از ناٹ کمپٹیشن. مقابلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود کے ساتھ اپنی پریشانیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا, اور وہ کو مقابلہ ہوتا ہے صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, برداشت پیدا کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. ایک سمندر ہے, ہمیں لگتا ہے کہ شاید خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, عائشہ, کیونکہ ان کا تذکرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا, جو باقی امہات المومنین ہیں ان کی بہت سی کوالٹیز ہیں, چھوٹی چھوٹی کوالٹیز ہیں, ہر ایک میں منفرد ہے. تو ہم پورے تیار ہو سکتے ہیں اگر ان کو سیکھ لیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں جو ایک بہت اچھے نتیجے ہمیں سکھاتی ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ یہ باتیں ہمارے لیے باتیں نہ رہیں, ہم اندر سے ایک اچھی مضبوط عورت بنے. جو اچھی مضبوط عورت ہوتی ہے وہ اچھی مضبوط بیوی بنتی ہے, اور اچھی مضبوط بیوی کون سی ہوتی ہے؟ جو برداشت کرتی ہے, جس کے اندر صبر زیادہ ہوتا ہے, جو مشکلات, جو جنگجو عورت ہوتی ہے نا وہ مضبوط عورت ہوتی ہے. اور جنگجو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی دیورانی سے لڑائی کرنی, ساس سے, اس طرح کی. یہ جنگجو نہیں, جنگجو کا مطلب بیسکلی ہوتا ہے آپ اپنی حالات سے جنگیں لڑ رہے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے, کسی سے شکوہ نہیں کر رہے, کسی کو پریشان نہیں کر رہے, آپ اور آپ کا اللہ اور آپ کی خلا. پھر اس وقت آپ سارے رشتوں کو سنبھال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بندہ رشتوں کو سنبھالنے والا نہیں ہوتا نا, وہ دوسروں کو پریشان ضرور کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو بس کبھی کبھی یہ سوچا کرے کہ میں نے اپنی زندگی کے رشتوں کو, ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے وہی سسرال کے رشتے ہی ہوں, باقی رشتے بھی جو ہوتے ہیں آپ نے کچھ خود بنائے ہوتے ہیں, کچھ آپ کے ویسے آپ کے خونی رشتے ہوتے ہیں. ضرور سوچا کریں کہ ان رشتوں میں میری وجہ سے تو نہیں کوئی تکلیف یا کوئی ٹینشن, میں تو نہیں کسی کے لیے چبھن بن رہی, میں تو نہیں کسی کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی. تو اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے پھر وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں. مضبوط بندہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا, وہ خود برداشت کرتا ہے. یہ اس لیے بات آپ کو سکھائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے اندر سے مضبوط بنیں. آپ میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں, پھر کیا ہوگا؟ آپ دوسروں کو عزت دیں گے, دوسروں کو محبت دیں گے, دوسروں کو شکوہ ہوگا تو اس کو جواب شکوہ میں محبت کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اکثر پریشانیوں کی, لڑائیوں کی, فساد کی جڑ یہ ہوتی ہے کہ عورت کو ڈیل نہیں کرنا آتا. اگر عورت ڈیل کرنا سیکھ لے تو معاملات, لڑائیاں ہوتی ہیں, خامد بھی ناراض ہوتا ہے, ضرور ناراض ہوتا ہے, زندگی کا معاملہ ہوتا ہے نا, لیکن عورت جب جھک جاتی ہے, یا وہ حکمت, ہر بار یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک ہی طرح سے منایا جائے, حکمت عملی کے ساتھ کام لیتی ہے تو معاملات بڑے اسموتھلی چل سکتے ہیں. یہ آپ سمجھیں کہ آپ کو اللہ نے سکھانے ہیں, بس آپ نے خواہش رکھنی ہے یا اللہ مجھے ایسی عورت بنانا جیسے اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں, ان کی زندگیوں سے مجھے سیکھنے کی توفیق عطا کرنا, اور میں ایک بہترین عورت اس معاشرے کے لیے ثابت ہو جاؤں. being a wife, being a mother, اور being a sister, daughter, اور پھر بہو کے طور پر. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے, ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ جو وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے نا, تو آپ یوں سمجھیں کہ وومن امپاورمنٹ میں اگر آپ نے کچھ سکھانی ہے باتیں تو وہ صرف صحابیات سے سکھا سکتے ہیں. باقی باتیں صرف سمجھیں کہ بلبلے سے ہیں. اصل جو اندر جا کے جل دیکھنے کو ملیں گی نا, جو رول ماڈل آپ کے سامنے ہوگا, وہ یہ آپ کو اندر سے مضبوط کرے گا اور معاشرے کے لیے ایک اچھا شہری ثابت کرنے میں آپ کو ضرور مدد کرے گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو, ہم سب کی مدد فرمائے, اور ہمیں بہترین عورت بننے کے لیے ہمارے لیے مدد نازل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.